आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस की समाअत हुई। नईम बुखारी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और आज सलमान बट साहब जो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए। जब वो दलाइल देने के लिए रोस्ट्रम पर आए तो अदालत ने कहा कि आप पहले अगर हमें ये बता दीजिए कि ये पैसों का क्या किस्सा है, रकम कहां से कहां गई, किसने वसूल की, किसके अकाउंट्स थे, तो केस में आसानी होगी, सहूलत होगी। लेकिन जो वकील थे सलमान बट साहब वजीर आजम के, उन्होंने कहा कि मैंने अपना केस तैयार कर रखा है और मैं चाहता हूं कि पहले मैं अदालत को मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है, जिसमें कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वजीर आजम की ज़ेरे कफालत हैं, उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। 2-3 दफा ये मुकालमा हुआ। आसिफ सईद खोसा साहब ने दरखास्त की वकील साहब से कि पहले आप पैसों के मामले पर आ जाएं। शेख अजमत सईद शेख साहब ने ये दरखास्त की, लेकिन सलमान बट साहब का कहना था कि उन्हें इजाजत दी जाए कि वो एक सीक्वेंस से चलें और पहले वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बात करना चाहते हैं। क्या बात हुई वो हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से पहले क्यों वकील साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका भी हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम में। मेहमानों से आपका मैं तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैं, और आज बहुत इन हमात से ये सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स की समाअत जो है उसको समाअत कर रहे थे उसकी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं राजा आमिर साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और नैब के साथ बहुत सारा काम इन्होंने कर रखा है, खास एक्सपीरियंस रखते हैं और काफी केसेस के अंदर बाहर भी गए, मुलजिमों को भी लेकर आए, और ट्रेल व्रेल के हवाले से भी, जो पैसों के हवाले से बात की जा रही है उसके हवाले से भी काफी उनके पास तजर्बा है। अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में होते लेकिन इन्हें वापस जाना पड़ गया, और उसी मुकालमे में हमें यह भी पता चला, जब अली साहब से हम कह रहे थे कि आप स्टूडियो क्यों नहीं आ रहे, तो पता चला आज उनकी सालगिरह भी है। तो अली मोहम्मद खान साहब, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ही से शुरू कर लेते हैं। हमें ये बताइएगा, आज मरियम नवाज साहिबा के हवाले से पहले जो कंट्रोवर्सी थी, आपने ऑब्जर्व किया, आप अदालत में मौजूद थे, मामला सेटल हो गया, शो कर दिया गया कि वजीर आजम की जेरे कफालत नहीं है 1992 में, और जो जो वजीर आजम साहब का गोशवारे हैं उसके अंदर जो जिक्र किया गया मरियम नवाज साहिबा का, उस कॉलम के अंदर जिसके अंदर जेरे कफालत अफराद का जो है जिक्र किया जाता है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि वो मामला सेटल हो गया आज? जी अली साहब। जी सर, सवाल रिपीट कीजिएगा। मैं सवाल रिपीट किए देता हूं आपके लिए। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो आप कंट्रोवर्सी रेस कर रहे थे और कह रहे थे ये वजीर आजम की जेरे कफालत हैं, वजीर आजम के जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं नामजदगी के, उसके अंदर लिखा हुआ है ये, और नेल्सकॉम और नेल्सन जो कंपनी है वो लिस्ट नहीं की हुई हैं, वो उन्हीं की हैं। तो आज तो उन्होंने डॉक्यूमेंट से शो कर दिया कि मरियम नवाज साहिबा जो है वजीर आजम की जेरे कफालत नहीं। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और डॉक्टर साहब भी तशरीफ फरमा हैं, और मैं आपका इनिशियली सुन रहा था, तो राजा साहब भी, आप उनको वकील साहब, एडवोकेट साहब को लेके आए हैं, तो सबको मैं वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे, मैं सिर्फ सालगिरह वगैरह मंगाता नहीं हूँ, बचपन में कभी भी नहीं, और बस ये है कि सालगिरह बस बच्चों के ही होते हैं। अल्लाह करे हमारे बच्चों के जो सालगिरह हैं वो होते रहे। लेकिन दिसंबर है फैसल, और 16 दिसंबर आ रहा है, और कुछ घर ऐसे हैं जहां सालगिरह मनाए जाते थे, और आज वहां पे सिर्फ तस्वीरें लगी हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। हमारा ईमान नामुकम्मल होगा अगर हम अपनी खुशियों में और अपने दुख दर्द में उनको भूल जाएं। जब तक जिंदा हैं फैसल, हम सब 16 दिसंबर जो है हमें याद रहेगा, और हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें दुश्मन ने हमारे साथ क्या किया, और दुश्मन के साथ हम वो कम से कम कभी नहीं करेंगे जो उसने हमारे बच्चों के साथ किया, लेकिन दुश्मन के साथ हम उसकी जबान में बात इंशाल्लाह जरूर किसी दिन करेंगे। आज जहां तक मरियम नवाज साहिबा की बात है, देखिए मेरिट पे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि केस आज जो सुना गया है और कल उसमें दोबारा की गई है, तो उस पर तो बिल्कुल मैं समझता हूँ सब जुडिस है, उस पर बिल्कुल मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ इतना मैं कहूंगा
کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے, ابھی بہت کچھ باتیں ہونا باقی ہیں, بہت کچھ پروف ہونا باقی ہے. جو ہوا ہے صرف اس پہ اتنا میں کہوں گا, رائے میں نہیں دینا چاہتا, صرف اتنا میں کہوں گا جو ہوا آج کہ ایک تو برڈن آف پروف دوبارہ بتایا گیا عدالت کی طرف سے کہ انہی پہ ہے, کہ انیشل برڈن آف پروف ہم لوگوں نے جب ڈسچارج کر دیا اور 13-14-12 عدد سوالات اٹھے ہیں مین, تو اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ برڈن آف پروف میاں صاحب اور ان کے بچوں کے وکلاء حضرات پہ ہیں, انہوں نے اس کو ڈسچارج کرنا ہے, ایک بات. اور دوسری جو آج کے لیے میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیز جو دوسری ہے, ایک برڈن آف پروف, اور دوسرا جو انتہائی اہم وہ میرے خیال میں جو التوفیق انویسٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جب التوفیق انویسٹمنٹ میں پراپرٹیز اٹیچ ہوئیں, اٹیچ ہونے کی بات آئی, اس پہ چارج لگا, تو کوئی بھی ان کی طرف سے نہیں آیا جس نے کلیم کیا ہو کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں آپ نے غلط اٹیچ کی ہیں, یہ تو ہماری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پراپرٹیز اٹیچ صحیح ہوئی تھی, ظاہر ہے پھر وہ کسی نے پیمنٹ کر دی, کس نے کی, وہ 30-32 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر سے ہو گیا سارا, اس کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کل جو ہے بہت امپورٹنٹ دن ہے, اور کل میاں صاحب کے وکلاء کا دیکھنا ہوگا کہ جو سوال آج آپ کو یاد ہوگا, فیصل آپ بھی وہیں تھے, بریک میں میری اور آپ کی گپ شپ بھی لگی, اور آج آپ نے دیکھا کہ جو سلمان بٹ صاحب جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں, وہ جب کھڑے ہوئے تو انیشیل جو سوال تھا اس سے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا تھا کہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے تھے, کہ جو ڈائریکٹلی ایک آنریبل جج صاحب ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے عظمت صاحب کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو منی ٹریل ہے اور وہ جو آپ کی اونرشپ ہے, آپ تو اس کو کلیم کرتے ہیں, تو اس کے ڈاکومنٹس, میں سمجھتا ہوں کل کا بڑا اہم ہے, دیکھتے ہیں کل وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں آج ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ دن اس لیے ہے کہ آج دوبارہ ثابت ہو گیا کہ برڈن آف پروف ان پہ ہے, اور جو التوفیق انویسٹمنٹ کا کیس ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 2006 میں قطری شہزادے جو ہیں جناب جو جاسم صاحب ہیں, اگر واقعی ان کی بات درست تسلیم کر بھی لی جائے کہ 2006 میں آپ نے ان سے لیا, تو 1999 میں جو اٹیچمنٹ ہے کوئنز بینچ کی, وہ پھر کس کھاتے میں میاں صاحب کے خاندان کی ہوئی وہاں پہ. ٹھیک ہے, اچھا یہ معاملہ اٹھے گا, اس حوالے سے I'm sure کہ بات کی جائے گی, اور اکرم شیخ صاحب اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ بچوں کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آج آپ کیا کہتے ہیں, جو دلیل آپ کے وکیل صاحب دے رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب نامینیشن فارمز فل کر رہے تھے تو وہاں پہ خانہ ہی کوئی موجود نہیں تھا, اس لیے مریم نواز صاحبہ کا نام جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ والے کالم میں لکھ دیا گیا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے کہ جو پراپرٹی ایز اے گفٹ انہوں نے اپنی بیٹی کو دے رکھی ہے وہ بھی اپنے نامینیشن فارم کے اندر وہ ڈکلیئر کر دیں. کوئی ایسا خانہ نہیں تھا جس میں وہ پراپرٹی ڈکلیئر کر سکتے, اس لیے زیر کفالت والے خانے کے اندر لکھ دیا انہوں نے. دیکھیں نہیں, مگر میاں نواز شریف صاحب نے کوئی بھی پراپرٹی اگر خود انہوں نے پرچیز کی ہے, ٹھیک ہے, خود اگر اس نے لی ہے اور وائف کے نام یا بیٹی کے نام یا کسی کے نام پہ اگر انہوں نے دی ہے تو وہ ایسے شو کر سکتے ہیں. میں آتا ہوں آج اس چیز کے اوپر کہ آج آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, سارے جو قیوم صاحب بھی تھے, 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ تقریباً نعیم بخاری صاحب نے اپنے آرگیومنٹس جو دیے, ان آرگیومنٹس کے اوپر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی چیز انہوں نے دی ہو جو ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہو. جو بڑی باتیں جو کی گئی, بارے ثبوت تو آپ پہ آ گیا نا, آج عدالت نے بھی آبزرو کر لیا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ انیشل جو ہے وہ پیٹیشنر کے اوپر, درخواست گزار کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تھا, جو انہوں نے لگتا ہے کہ ڈسچارج ہو گیا کیونکہ اہم سوالات ریز کر دی, اور اب وہ آپ کے اوپر. ہاں, ابھی دیکھیں آبزرویشن عدالت کی جو بھی آئے گی, عدالت کی آبزرویشن کے بعد جو ان کے کوسچن آئیں گے ہم باؤنڈ ہیں اس کے جواب دینے کی. آج بھی جب آخر میں کوسا صاحب نے اور عظمت صاحب نے جو کوسچن رائز کیے ہیں, کل ان کے بالکل جواب ہم بالکل دیں گے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے. مگر ہم جس طریقے سے کورٹ سے نکلتے ہیں اور باہر پریس کانفرنس کر کے ہم یہ ایک امپریشن دیتے ہیں کہ بالکل آج ہم نے کٹڑے میں طلال چودھری صاحب کو میں دیکھ رہا تھا وہ بات کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں دیکھو, طلال ہو چاہے عمران خان ہو, مگر عمران خان ایک لیڈر ہے, وہ ایک الزام لگاتا ہے, لگانے کے بعد جو اس کورٹ کی پروسیڈنگ وہاں پہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر جو اس کے اپنے ریمارکس, مطلب جج صاحبان کی بات, ان کی باتوں میں جج صاحبان کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ جج صاحبان نے یہ کہا وہ کہا. تو آپ جو وزیر اعظم کے لیے پی آئی ڈی کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اسٹیٹ کے ریسورس کے اوپر, وہ جائز ہے پاناما لیکس کے حوالے سے؟ ہاں, یہ آپ اس کے اوپر آ جائیں. ایک پی آئی ڈی کے اندر ایک منسٹر جو ہے وہ بالکل ایک پریس کانفرنس کر سکتا ہے. کس کام کے لیے؟ منسٹر پریس وزیر اعظم کے دفاع کے لیے,
عوام کی ویلفیئر کے لیے, حکومتی امور کے لیے. جب ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں, وہ اس وقت چیئر کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, پرائم منسٹر کی چیئر کو, جب پرائم منسٹر کی چیئر کو کر رہے ہیں, اس کی آفیس وہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ اگر وہ اسی پلیٹ فارم سے اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, مگر جو بھی منسٹر وہاں پہ بات کرتا ہے, منسٹر اس پی آئی ڈی سے بالکل بات کرتا ہے, مگر جو بھی بات کرتا ہے وہ میاں صاحب کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے, تو میں اس چیز کے اوپر انکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیوں یوز کرتا ہے. بھئی اس وقت تو وہ پرائم منسٹر ہے, جب تک وہ پرائم منسٹر ہے, جب تک اس کے اوپر کوئی الزام. آپ کا نقطہ پہنچ گیا. علی صاحب, وزیر اعظم ہیں, وزراء جو ہیں یا مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں, وہ پی آئی ڈی میں بیٹھ کے ان کا دفاع کر سکتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سر. پی ایل ڈیز جو ہے وہاں پہ آپ اسٹیٹ کے ملازم کی حیثیت سے, آپ ایک فیڈرل منسٹر کی حیثیت سے اپنی منسٹری کے حوالے سے یا اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن کسی شخصیت کے یہ ذاتی کیس ہے, یہ حکومت پاکستان کا کیس نہیں ہے. آپ کے اٹارنی جنرل کین ناٹ ریپرزینٹ میاں نواز شریف صاحب, فیڈرل منسٹر کین ناٹ ریپرزینٹ میاں نواز شریف صاحب. سرکاری گاڑی میں آ کے, سرکاری خرچے پہ, سرکاری جھنڈے لہراتے ہوئے آپ اس وقت اپنے پارٹی کے ہیڈ کو نہیں, ایک ایسی شخصیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. فیڈرل منسٹر اسی کیبنیٹ کا حصہ ہے جہاں پہ وہی شخص جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر ہے. وہ نیشنل ایشوز کو ڈیفینڈ کرے گا, کسی آدمی کے ذاتی کیسز کو وہ ذاتی کیس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر علی صاحب آپ کا نقطہ بھی آ گیا. آپ کا ترین کے اوپر بھی اگر کوئی بات ہوتی تو آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہاؤس آف کامنز میں کیا ہوا, جب کیمرون پہ الزام لگا تو اس کی پارٹی نے تو کہا جا کے خود ڈیفینڈ کرو, خود جواب دو. وی آر ناٹ سپوزڈ ٹو ڈیفینڈ یور پرسنل کیسز. دس از سم تھنگ جو اصولی چیز ہے. آپ سیٹل چیزوں کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے, میں ڈسکشن کو واپس لے کر آنا چاہتا ہوں. 99 سے جا کے آپ نے وہ ساری چیزیں واپس میں لے کر آنا چاہتا ہوں. یہ آبزرویشن تھی آصف سعید کھوسا صاحب کی کہ میاں صاحب نے اپنی بیٹی کو جو 2,48,51,526 روپے کا جو پراپرٹی خرید کر دی تھی, وہ مریم نواز صاحبہ نے واپس بھی کر دی. اور ہم اس کے حوالے سے یہ بھی مینشن کر دیں کہ یہ وہ نقطہ ہے جو 1 ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے جس کے حوالے سے فرگوسن ایک کمپنی جس نے کہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب کے جو نومینیشن پیپرز کے اندر خانے کے اندر جو لکھا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خانہ موجود ہی نہیں تھا, اس لیے اس کے اندر غلطی سے درج کر دی, اور وہ میچ کرتا ہے مریم نواز صاحبہ کے ٹیکس کے گوشواروں سے. تو انہوں نے کہا وہ کمپنی بھی ہائر ہوئی تھی, اس کو بھی پیسے دیے گئے ہوں کہ جی ذرا کام کر لیں. کمپنیز ویسے تو نہیں کام کر لیں. امپورٹنس کیا نظر آتی ہے آپ کو اس کی؟ فیصل صاحب, اس میں سب سے بڑی بات ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ شروع میں جب انہوں نے کہا کہ جی میں نے گفٹ کی تھی, اب گفٹ جو ہوتا ہے اس کے بدلے میں دوبارہ پیسے کوئی شخص کیوں دے گا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو نوٹ کرنا ہے. شاید کھوسا صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو ہبہ کیا ہے, گفٹ دیا ہے, تو گفٹ کے بدلے میں کوئی شخص پیسے واپس کیوں لے گا, یہ چیز ایک دیکھنی ہے. اور گفٹ بھی کسی تھرڈ پرسن کو یا فورتھ پرسن کو نہیں, بیٹی کو گفٹ کی بات کر رہے ہیں. نمبر 2 یہ دیکھنا ہے کہ جناب اگر فارم میں جگہ نہیں تھی, شاید اس کے بعد ایک ایس آر او آیا تھا جس میں یہ چیز کلیئر کی گئی 2015 میں ایس آر او آیا جی, کہ اس میں چونکہ یہ کالم نہیں ہے تو یہ ایمبیگوٹی رہے گی, اس کو درست کیا جائے. لیکن آج جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ نیکسٹ پیج پہ ایک پورا وہ تھا, صفحہ تھا جس میں ڈسکرپشنز دینی تھی, تو ڈسکرپشنز اگر دینی تھی اور اگر ڈسکرپشنز واقعی ان کی نیت تھی دینے کی, تو پھر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ڈسکرپشن دی ہی نہ جائے. وہ بے شک دے سکتے تھے, اگلے پیج پہ دے دیتے, اگر جگہ نہیں تھی تو کہتے ادھر جگہ ہے, یہاں پہ ڈسکرپشن آ گئی. تو یہ پوائنٹ ہے. وہ وکیل صاحب ان کے کہہ رہے تھے کہ سرٹن ریکوائرمنٹس تھیں لا کے انڈر, وہ بھی میاں صاحب کو پوری کرنی تھی, تو اس لیے ہم نے آگے اس کا ذکر نہیں. کنٹروورسی میں جائے بغیر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اتنی امپورٹنٹ ایک دم کیوں ہو گئی ہیں کہ سلمان بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جج صاحب مجھے اجازت دیں, منی ٹریل کو چھوڑ دیں. 2-3 دفعہ ججز صاحبان نے کہا کہ منی ٹریل کا بتائیں, تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی کنٹروورسی کے حوالے سے. دیکھیں, جو تحریک انصاف کا کیس ہے وہ یہی ہے کہ مریم نواز کا کندھا استعمال کر کے پرائم منسٹر یہ ساری جائیدادیں اور آف شور کمپنیز اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اگر مریم نواز کو ڈیپینڈنٹ ظاہر کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا, تو ظاہر ہے ڈیپینڈنٹ کا خرچہ وہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کس بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں,
تو جو اس کے نام پہ چیزیں وہ دراصل وزیر اعظم کی ہیں. تو یہ ایک وہ لنک ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو حکومت پاکستانی میاں نواز شریف جو ہیں ان کے وکلاء کا موقف یہ ہے کہ یہ زیر کفالت نہیں ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی. 1992 سے لے کر کے ان کی شادی ہو گئی اور پھر اس کے بعد سے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ٹیکس ریٹرنز ظاہر کرتی ہیں. تو اب یہ پلیز اب اس میں جو آج ان کا موقف یہ تھا کہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ بی وی آئی جو ٹرانزیکشنز ہوئی تھی یہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے نیسکول کے حوالے سے ایس سی سی پی نے آج تحریم فاطمہ نامی خاتون کا ذکر بھی آیا کہ انہوں نے ایک جو مشتبہ ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں ان کی پروب کے لیے ایک خط جو ہے وہ لکھا اور اس خط کے اوپر موزیک جو فونسیکا کمپنی ہے اس نے خط لکھا جس نے کمپنیز جو ہیں بنائی ہیں ان کے لیے, اور اس خط کے روح سے یہ کہا گیا کہ مریم نواز ان کمپنیز کی بینیفیشل اونر ہیں. بالکل گو کہ اس ڈاکومنٹ کو جو پرائم منسٹر اور ان کے بچے ہیں وہ اس چیز کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں, یہ متنازع ہے, اس کے اوپر لائے تھا. تو اس طرح سے مریم نواز جو ہیں وہ ایک لنک بن جاتی ہیں پرائم منسٹر اور آف شور یا جائیدادوں کے حوالے سے, ملکیت کے حوالے سے. ناظرین زبردست نقطہ ہے. آج سلمان بٹ صاحب جو انسسٹ کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, اگر ان کے حوالے سے کنٹروورسی کو کلیئر کر دیا جاتا ہے تو قیوم صدیقی صاحب جو کہ بڑے عرصے سے کوٹ کر رہے ہیں اور چھان بین بھی کی انہوں نے اس کیس کے حوالے سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر وہ ختم ہو جاتی ہے, کنٹروورسی ختم ہو جاتی ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, تو کیس بڑی حد تک جو ہے مسلم لیگ نون کی فیور میں چلا جاتا ہے. لیکن ہمیں مریم نواز صاحبہ کی وہ سٹیٹمنٹ بھی ٹی وی پہ اوپر یاد ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں, میری تو ملک کے اندر پراپرٹی, باہر پراپرٹی کیا ملک کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. جہاں پہ بات ہوئی کل کی پروسیڈنگز کے حوالے سے, ایک اور اہم بات ہے کہ پروسیڈنگز اب ڈے ٹو ڈے ہوں گی. انور ظہیر جمالی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, شاید منشا یہ ہو کوئی اس کو نمٹایا جائے. اور برڈن آف پروف کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی حکومت پر آ گیا ہے اب یہ سارے کا سارا, اور منی ٹریل جو ہے وہ کیا دکھانی پڑے گی ڈاکیومنٹس کے اندر کہ یہ پیسہ گیا جدہ کی مل سے, یہ پیسہ گیا دبئی کی مل سے, دبئی کی مل سے جا کے انویسٹ ہوا, انویسٹ ہونے کے بعد یہاں پہ اس اکاؤنٹ سے یہ فلیٹس خریدے گئے, کیا یہ بھی دکھانا پڑے گا. اہم نقطہ ہے, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. کے حوالے سے اہم نقطہ ہے. علی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. اب ہمیں بتائیے گا جب پیسوں کی باری آئے گی, آپ نے صرف نکات اٹھائے کہ یہ جدہ کی مل انڈر ڈیٹ تھی تو پیسہ کیسے جنریٹ ہوا, کیا منی ٹریل تھی, آپ نے بھی کوئی شواہد نہیں رکھے. اور اگر مسلم لیگ نون جیسے کہ آج وہ گوشوارے لے کر آئے اور ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے کورٹ کے سامنے, کل وہ پروڈیوس کر دیتے ہیں منی ٹریل کے حوالے سے, پھر تو آپ کی آبجیکشن ختم ہو گئی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سے پچھلی پیشی تھی آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک جگہ پہ بات جا کے بالکل سارا بلینک ہو گیا اور سارا بلیک ہو گیا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا, جس طرح آسمان میں بلیک اسپاٹس ہوتے ہیں, بلیک ہول, جس کے آگے پھر روشنی کا کوئی روشنی نظر نہیں آتی. تو جدہ پہنچ کے ان کی کہانی بالکل بلیک ہو جاتی ہے. کوئی منی ٹریل کا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ ہاؤ واز دا منی ٹرانسفر, کس طریقے سے گیا, کب گیا اور کس چینل سے گیا. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ جج حضرات کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے میاں صاحب کے وکیل اس بات پہ آ جائیں, لیکن یا تو آج وہ تیار نہیں تھے یا جو بھی وجہ ہو. لیکن کل کا دن بڑا اہم ہے کہ کل وہ اس منی ٹریل کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. اور آپ کی بات بالکل درست ہے, اگر وہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے عدالت سیٹسفائی ہوتی ہے, دیٹ ول بی اے بگ بریک تھرو. لیکن ابھی تک اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جو عدالت کی کمنٹس ہیں اس پہ تو بات ہو. آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے یہ بریک تھرو؟ تو اگر وہ کر دیں تو آپ کراس ایگزامن کریں گے اس کو, آپ پروف رکھیں گے عدالت کے سامنے, آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہوگا کراس ایگزامن کرنے کے لیے؟ آپ کس طرح ڈپکٹ کریں گے کہ جو ڈاکیومنٹس نون لے کر آئی ہے وہ غلط ڈاکیومنٹس ہیں؟ لیکن میں اس وقت کسی قسم کی اسپیکولیشن تو نہ کر سکتا ہوں, مجھے علم نہیں نہ مجھے, کیونکہ یہ اٹ از لائک انٹرفیئرنگ ان دی افیئرز آف دی کورٹ کہ ابھی چیز پیش نہیں ہوئی اور آپ اس کو ایک طریقے سے بیان کر رہے ہیں.
لیکن اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پچھلی پیشی میں یہ بات ہوئی جو بڑی اس وقت ایرونک تھی میاں صاحب کے وکلاء کے لیے، کہ جب ایک آنریبل جج نے ان کو یہ کہا کہ اگر یہ سب ثبوت آپ کے پاس ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ نے ہر جگہ دیے لیکن جہاں دینے تھے یہ عدالت ہے، عدالت عظمیٰ ہے، یہاں آپ نے نہیں دیے، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ابھی تھوڑا ارلی ہے، ابھی ذرا لیٹس ویٹ فار ٹمورو کہ کل وہ منی ٹریل کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بجا کہہ رہے ہیں لیکن ہم ٹھیک ہے آپ بجا کہہ رہے ہیں ہوتے، لیکن ایک چیز میں فیصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ لے کے آئے ہیں، دس از سارٹ آف این آفٹر تھاٹ. یہ جو کپڑی سے زیادہ کا لے کے آئے ہیں دیٹ از آلسو سارٹ آف این آفٹر تھاٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹس سی what they have. ٹھیک ہے، کہ ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، اگر عدالت کا جو بھی فیصلہ آتا ہے عدالت کا فیصلہ تو ہم مانیں گے، اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جس قسم کی علی صاحب میرا سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مریم نواز کو ڈیپینڈنٹ بنایا ہوا تھا اپنے آرگومنٹس میں، اب ڈاکیومنٹس آ گئے تو کل کو یہ ڈاکیومنٹس آ جاتے ہیں جس میں منی ٹریل ڈسکرائب کی جاتی ہے تو پھر آپ کے خیال میں معاملہ تو سیٹل ہو گیا آپ کے. دیکھیں فیصل، پہلی چیز تو یہ کہ تحریک انصاف نے پاناما کو بہانہ بنا کے یا اور اپنی انویسٹیگیشن کو ایک لے کے اخباروں کو اور کون سی اپنی انویسٹیگیشن جو بھی کبھی فیصل واڈا جا رہا جو بھی انہوں نے کیا ان چیزوں کے اوپر یہ گئے ہیں یہاں پہ کورٹ کے اندر. اب کورٹ کے اندر گئے ہیں، کورٹ کو سیٹسفائی کرنا، لیٹس بی ویری کلیئر، کورٹ کو سیٹسفائی. فیصل واڈا صاحب گئے، عمران خان صاحب گئے، کیا چیز لے کر آئے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 مہینے سے جو ایک انارکلی جو پھیلی ہوئی ہے کہ جو جس طریقے سے لاک ڈاؤن اور جو سیاست اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں، ہم کیوں ہمارا اگر اندر صاف نہیں ہوتا. نے آج بھی یہ کہا ہے کہ اس کیس کو جو ہے 15 دسمبر سے پہلے اس کو ختم کیا جائے. ریٹائر جج تو ڈھونڈ رہے تھے. نہیں، ہم نے ریٹائر جج کی بات نہیں ہے، وہ بھی ایسی تھی کہ بھائی ریٹائر جج کے حوالے سے کمیشن بنے یا حاضر چیف جسٹس کو لکھے. ہم نے یہ کہا تھا سپریم کورٹ کو لکھنا، آج اسی چیز کے اوپر فائنل ہو رہا ہے. ہم ان چیزوں سے بھاگ نہیں رہے. اب یہ ہے کہ کورٹ کو سیٹسفائی کرنا، کورٹ کو چاہے ٹریل کا پوچھے چاہے زیر کف جو بھی ان کے کوسچن آئیں گے ان کو سیٹسفائی کرنا، ان کے جواب دینا. جب آدمی کی نیت صاف ہوتی ہے تو ہر ایک چیز کا جو ہے وہ جواب ان کے پاس ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جواب یا جواز نہیں، جو بھی ہر چیز کا جو بھی آرگیومنٹس جو بھی ہوں گے ان کے کلیئر کٹ ہمارے پاس ان کے ایویڈنس ہوں گے اور ہم دیں گے، ہم کورٹ کو سیٹسفائی کریں گے. اور میں صرف یہی کہتا ہوں علی مان خان صاحب کو کہ کم سے کم کورٹ کے ڈیسیشن آنے کے بعد جو ہے پھر یہ نہیں کیجئے گا جیسے داندلی کے کیس میں. منی ٹریل کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا عامر صاحب؟ فیصل صاحب کس قسم کا ثبوت سب سے پہلے تو ایک جو بات ہر چینل میں چل رہی ہے، برڈن آف پروف اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے. میں ایک بات ایز اے لا اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. برڈن آف پروف اگر آپ کرمنل لا میں جا کے دیکھیں تو ڈیورنگ ٹرائل ہوتا ہے. لیکن آپ یہ آبزرویشن کورٹ کی سامنے رکھیے گا کہ یہ کواسائی کرمنل پروسیڈنگ جی، بٹ اگین دس از ناٹ اے کرمنل ٹرائل. یہ کورٹ جب ججمنٹ آئے گی ہم دیکھیں گے. نمبر 2 برڈن آف پروف کیسے کیا جاتا ہے؟ پروف کس چیز کو کہتے ہیں؟ پروف آپ نے زبانی کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے کسی قانون کسی ضابطے کے تحت پروف کرنا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ ایویڈنس ایکٹ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک ڈاکیومنٹ جب ایگزیبٹ ہوتا ہے تو وہ پرائمری ایویڈنس کیا ہے، سیکنڈری. تو عدالت یہ سب چیزیں جانتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر 184(3) تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ کوئی ایسی نتیجے پہ آ جائیں کہ جی یہ چیز کنوکٹ ہو سکتا ہے بندہ. بیکاز ایک چیز بہت اہم ہے اور ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے کہ یہ جو 62, 63 ہے it has got penal consequences. اس میں آپ کسی کو penalize کر سکتے ہیں اور penalize کرنے کے لیے آپ نے minute سے minute ایویڈنس کو پہلے لانا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. جب تک وہ ایویڈنس ٹرائل میں نہیں ہوگا تو 184(3) میں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ آج ایک جج صاحب نے آبزرویشن دی جی وہ 10A اور وہ فیئر ٹرائل اور یہ چیزیں، تو کورٹ یہ سب چیزیں جانتے ہوئے تو کورٹ کے لیے بھی شاید یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور بڑا مشکل ہوگا کہ نہ شاید وہ ایگزونریٹ کر سکے نہ وہ شاید سزا دے سکے. الٹیمیٹلی لیٹس سی the best course is unfortunately ہمارے ادارے اچھے نہیں ہیں. ادروائز یہ جو دونوں سائڈز کی پلیڈنگز اتنی آ چکی ہیں کہ انہی پلیڈنگز کو سامنے رکھ کے اگر کہہ دیا جائے کہ جی پرائم فیشائی اٹس اے فٹ کیس فار نیب
लेकिन अगर नैब सही हो तो दैट इज द ओनली फोरम या FIA जहां पे ये चीजें इन्वेस्टिगेट हो सकती हैं और साबित हो सकती हैं। कयूम साहब, आज मुतजाद किस्म की ऑब्जर्वेशंस भी हमें सुनने को मिली जब सलमान बट साहब गए और उन्होंने कहा कि जी मैं पिटिशन के हवाले से सिर्फ जवाब दूंगा, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको ये नजर रखनी होगी बात कि हम 184(3) के तहत ये प्रोसीडिंग्स की समाअत कर रहे हैं, ये केस की समाअत कर रहे हैं, विच मेंट कि हमारा स्कोप बहुत बड़ा है 184(3). लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही थी कि वजीर आजम के हवाले से कहा जा रहा था कि टैक्स नहीं देते हैं, नईम बुखारी साहब आर्ग्यू कर रहे हो, तो कहा जा रहा था कि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने ये बात की कि हम टैक्स के हवाले से तो नहीं इंक्वायरी कर सकते, तो ये हमारा मामला तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट को टैक्स ऑफिसर तो ये क्या, हाउ डू यू सी मामला को डिस्कस करने का फोरम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, या वो इन्वेस्टिगेट करने का, तो वो तो टैक्स मामला जाएंगे। बात वो जो है जो राय साहब ने की है ना 184(3) के अंदर क्या ट्रायल हो सकता है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। देखें, सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर ये सारी बातें हैं। आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ने कुछ नहीं किया, FBI ने कुछ नहीं किया, FIA ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमें यह केस सुनना पड़ रहा है। तो अब इस सारी प्रोसीडिंग्स के बाद बहुत सारे सवालात उठेंगे। राज साहब ने कहा ना कि इसको डिटरमिन करने के लिए आपको ट्रायल को जाना होगा, या कोर्ट कहेगी कि भाई ये आ गई ये सारी चीजें, अगर आप चाहते हैं तो जाएं जाकर के ट्रायल कोर्ट में दाखिल करें इसको। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती और अदारे ही कर सकेंगे। मैं यही बात कर रहा हूं ना कि, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया, क्योंकि पिटिशनर का केस भी यही है कि मतलब तहरीक इंसाफ का, कि हम नैब के पास गए, हम FBR के पास गए, हम FIA के पास गए, लेकिन किसी ने हमें दामन ही नहीं पकड़ाया, तो इसलिए हम मजबूर होकर के आपके पास आए हैं कि आप 184(3) के अंदर इस मुकदमे का फैसला करें। ठीक, जाहिर है ये मेंटेनेबिलिटी अदालत करार दे चुकी है। अब सवाल बहुत सारे एक और भी तरह के हैं कि जब सारी एविडेंस प्रोड्यूस हो गई है, सारी एविडेंस देखी जा रही है, उसके ऊपर बहस की जा रही है, तो फिर कहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहेगी कि हाँ अब कमीशन बना दीजिए। अब जब सारी एविडेंस देखी जा चुकी है तो फिर कमीशन बनाने का मकसद क्या बनता है? देखिए, पहली बहुत सारे सवालात हैं। अगर आप इजाजत जी, एक बात इनको मैं काट रहा हूं, सॉरी सर, ये जो आपने कहा ना एविडेंस आ गया है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में आए हैं और एविडेंस। एविडेंस किसी कानून और किसी ज़ाब्ते और जो वो कागज की वैल्यू हो उसको एविडेंस कहते हैं, और कोर्ट में खाली कागज जमा हो जाना उसको एविडेंस। लेकिन अभी तक जो कयूम साहब प्रोसीडिंग हो रही है वो एविडेंस रख के सामने हो रही है या कागजात सामने रख के हो रही है? इसके बारे में जो है नईम बुखारी साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो इंटरनेट से डाउनलोडेड की गई है। ठीक है, अब कतरी शहजादे को भी उन्होंने कहा, वो कतरी जो शख्स हैं हमद बिन जासिम, उनके खत के हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी तो कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है। तो दूसरी तरफ देखें, बात यह है कि आज की प्रोसीडिंग्स के अंदर एक बात इन्होंने की तहरीक इंसाफ की तरफ से कि एक्चुअली इन फ्लैट्स की ओनर हुदैबिया पेपर मिल्स हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स का एक रेफरेंस बन चुका, वो खत्म भी हो चुका, उसके ऊपर एडजुडिकेशन हो चुकी हुई है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक मुकदमा जब खत्म हो गया हुआ है जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इसहाक डार साहब के ऊपर इल्जामात था, उनके एक एफिडेविट का जो कि ये यहाँ पे लगा हुआ है उसका बहुत जिक्र हुआ, अब वो केस एक्चुअली खत्म हो चुका है, एडजुडिकेट हो चुका है। तो यहाँ पे डबल जेपर्डी का असूल भी तो आएगा कि भी आया कि अगर एक मामला पहले इन्वेस्टिगेट हो चुका है। लेकिन बात सारी यही है, आज भी अदालत की तरफ से कहा गया, एक तो वो जो 99 के अंदर SECP ने प्रोब शुरू किया था सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन के हवाले से, उसका क्या हुआ, और दूसरी बात ये कि अब जो ये जो बात अभी मैं आपको कह रहा था, मैं ज़हन से निकाल दिया ब्रेक के बाद फिर आप खुश आमदीद नाज़रीन। वजीर आजम साहब का तो अब कोई रोल नहीं रहा ना, वजीर आजम साहब फ्री हैं इसके अंदर से। लेकिन एक बात हमारी जरूर समझ में आती है ये पनामा केस को देख के कि ये क्या हुआ है हमारे सियासतदानों को, उनके बच्चे बाहर, उनकी जायदादें, ये ज़िम्नी बात है, ये केस के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। मॉरल क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा कि आप अपनी जायदादें बाहर बना रहे, अरबों रुपए की जायदादें, मुल्क आप चला रहे हैं, यहाँ पे
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، یہ یتیم ہیں، یہ مسکین ہیں، ہم ان کی جو رسپانسبل ہیں، اپنے بچے باہر، تعلیم باہر، پراپرٹی باہر۔ آپ مجھے بتاؤ جن مراحل سے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف پہلے جو دور گزرے ہیں، جس دور سے گزرے ہیں، جو ان کے ساتھ حالات تھے، جس طریقے سے یہاں سے نکالا گیا، کیا ان کے پاس اور کوئی آپشن اس ٹائم تھا؟ کم سے کم ان چیزوں کو بھی نظر میں آپ رکھیں۔ 93 میں نیس کال بنی جی، 93 کے اندر دیکھیں آپ سے کرتے ہیں نا کہ نیشنلائز کر یہ پرانے اس سے بھی پہلے آپ اس سے پہلے بھی اگر دور دیکھیں، جس طریقے سے رہا، جس طریقے سے حکومت گرائی گئی، پورا حکومت کو بھی ٹینیور نہیں پورا کرنے دیا گیا، سول حکومت کس طریقے سے چلتی تھی، یہ تو ابھی جمہوریت پٹڑی پہ لے کے آئی ہیں۔ دوسری جو بات کی سپریم کورٹ کے حوالے سے، میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار تھا یا نہیں تھا، وہاں پہ ہم نے اور جو مخالفین تھے جتنے، ان سب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، اور سپریم کورٹ بھلی جس بھی طریقے سے چاہے کمیشن بنائے، چاہے ہر خود جو ایویڈنس، ہر ایک ایویڈنس کو چیک کرے، ہم وہاں پہ ایویڈنس پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جس بھی لیول پہ جائیں گی، جو بھی ان کے آرگومنٹ، جو بھی ان کے کوسچن ہوں گے، ان ساری چیزوں کو فلفل کیا جائے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج جو ایک بڑا اس کا مطلب ہے آپ بتائیں گے کہ آپ نے دبئی کی فیکٹری بیچ کے کس بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے، کس اکاؤنٹ سے آپ نے جاسم صاحب کو پیسے دیے، کتنا آپ کا وہاں پہ بینیفٹ یا پروفٹ ہوا، ہر چیز کا بالکل جواب دیں گے، ہر چیز کا جواب دیں گے۔ یہ ساری چیزیں داخل کی ہوئی ہیں عدالت کے اندر۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ان کا الزام یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، کہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، اس کا مطلب غیر قانونی طور کے اوپر پیسہ باہر گیا، اور شاید وہ کسی کرائم یا کک بیک کمیشن کا پروسیڈ۔ ہاں، اب یہ چیزیں ابھی تک معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مطلع نہیں ہے۔ ریکارڈ کے اوپر دیکھیں، جاسم صاحب کا لیٹر آیا نا، انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسہ آیا 12 ملین درہم کے، ان کا کیس یہ ہے ذکر نہیں کہ یہ رقم کسی بھی طرح سے پاکستان سے گئی ہی نہیں ہے۔ لیکن ٹرانسفر کیسے ہوا پیسہ، دیٹ نیڈس ٹو بی شون۔ ان کا کل تک جواب، دیکھیں یہ خالی منی لانڈرنگ کی بات نہیں ہے، سب سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، آیا کہاں سے، جنریٹ کیسے ہوا۔ 74 میں ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا، اس کے بعد 73 میں جب نیشنلائزیشن ہوئی، اس کے بعد جب آپ آ جاتے ہیں دبئی میں، وہ آپ بیچ دیتے ہیں 1980 میں، all you have got is 120 ملین، 120 ملین کے بعد آپ نے لائبلٹی کی، اس فیکٹری کی BCCI کی لائبلٹی بھی سیٹل کی، اینڈ یہ ساری رائے صاحب دیکھیں یہاں سوال یہ ہے کہ وہ علی صاحب کو ایک منٹ، مجھے صرف ان سے ایک چھوٹا سا صاحب کو لے لیں، میں اجازت کہ میاں شریف صاحب جو ہیں وہ یہ اس کاروبار کرتے تھے، میاں شریف صاحب کی ڈیتھ ہو چکی بھی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ میاں شریف اور حسین نواز کو پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے، پرائم منسٹر کے نام پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، علی صاحب سے یہ پوچھ، ٹھیک ہے راجد صاحب، اس کو ہم جواب لے لیتے ہیں راجد صاحب سے۔ علی صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن سکتا ہوں جی علی صاحب، مورل کوسچن ایک تھوڑا سا ہے، اس کو ذرا ایڈریس کر دیجئے کہ سیاست یہاں کرنی ہے، بچوں کو باہر پڑھانا ہے، پراپرٹی جو ہے بچے باہر بنائیں گے، تو سٹیکس کیا ہوئے جو لوگ جہاں پہ سیاست کر رہے ہیں ان کے؟ یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیں دو ایشوز ہیں، پہلے ابھی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی، میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایویڈنس ایکٹ کے حوالے سے باتیں کی، لیکن ایک سوال یہاں پہ بہت اچنبے کا ہے، اور وہ یہ ہے چونکہ میں سیاستدان بھی ہوں لیکن میں وکیل بھی ہوں، تو اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگوں نے، ہمارا معاشرہ اتنا تنزل کا شکار ہو چکا ہے، ہمارے ادارے اتنے نیچے جا چکے ہیں، اخلاقی معیار اتنے پست ہو چکے ہیں، قرآن صرف خوشی اور غمی کے لیے رکھ لیا ہے، قرآن پہ عمل کرنا، عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے کہانیاں سارا بس ایک دوسرے کو سنانے کے لیے، عمل کے لیے ہم نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ جن کا ہم لا پلیڈ کرتے ہیں، اینگلو سیکسن لا ہے، بنیاد تو ہماری لا کی وہی ہے، انگریز کا لا ہم نے انہیرٹ کیا۔ 1947 بعد انگلینڈ کہاں جا چکا ہے؟ آپ اگر ان کا دیکھیں، میری لا کی ڈگری یونیورسٹی آف لنڈن کی ہے، وہاں سے آپ کو باقاعدہ ریسرچ کروائی جاتی ہے کہ انہوں نے 50,000 دفعہ تو ریفارمز وہ کر چکے ہیں، ہر ایک لا کو وہ ریفارم کر چکے ہیں۔ کہیں بھی کوئی بھی عدالتی سسٹم ویکیوم میں کام نہیں کر سکتا۔ آپ کا بیچارہ عدالتی سسٹم ویکیوم میں کام کر رہا ہے، انہوں نے پروسیکیوشن سسٹم، انہوں نے انویسٹیگیشن سسٹم، دوسرے انہوں نے سارے اپنے ادارے جو ہیں انہوں نے وقت کے ساتھ اوپر ان کو اٹھایا ہے۔ اب آپ کے پڑوس میں ہندوستان ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں ان کا سیاستدان ہم سے 10 گنا زیادہ کرپٹ اور بے ایمان ہے۔
लेकिन उनका मसला ये है कि उन्होंने कम से कम नेशनलिज्म है उनमें, और उन्होंने मुल्क के इदारों को बनाने में कोशिश की है। उनकी इंदिरा गांधी जो है, जो साबिका वज़ीर आज़म थी, उनकी इंदिरा गांधी साहिबा को she was forced and she had to appear in front of a magistrate court को उनको सामने पेश होना पड़ा। अली ये देखें, अली यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ्लॉज सिस्टम के अंदर हैं, और सिस्टम के अंदर फ्लॉज जानबूझ के बासर लोग रखते हैं ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें। आपकी 35 से जायद नेशनल असेंबली के अंदर नशिस्तें हैं, आप एक सूबे के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं, आपने इस सिस्टम को तब्दील करने के हवाले से उस पार्लियामेंट के अंदर कितनी ऐसी बिल या तरमीम लाई हैं कि जो इससे ये सिस्टम जो है रिफॉर्म हो सके। ठीक है, आप अक्सरियत में नहीं हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई पेशरफ, कोई कदम आपने उठाया, या ये महज सिर्फ नारेबाजी की हद तक ही महदूद रहा है? देखिए, इस तरह से कहने कि नारेबाजी की हद तक महदूद रहा है, इससे तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैदान अमल में अगर पिछले 4 या पौने 4 साल से कोई एक जमात, कोई एक लीडर है तो वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। बाकी सब मेज पे बैठ के चाय पीते हुए डिस्कशन करते हैं, तो मैदान अमल में कम लोग ही नजर आते हैं। वो भी एक वक्त था जब वो कला निकले वक्त डिक्टेटर के सामने, तो वो कला ने पाकिस्तान की तारीख बदली। अब ये भी एक वक्त है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं, लेकिन आप इसको प्लीज एक्नॉलेज कीजिएगा कि जब हम निकले रेगिंग के खिलाफ, धांधली के खिलाफ, हर जमात का धांधली हुई, उसको एक इशू हमने बनाया, उस पर निकले। जाहिर है हमारी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ब्रेक आया, अब दोबारा एक ब्रेक आया हुआ है, अब स्टैंडिंग कमेटी दोबारा हमारी स्टार्ट है। इससे मैं एग्री करता हूँ कि कौमी असेंबली में हमारा रोल ज्यादा, इससे ज्यादा तेज होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा। हमारे मेंबर हैं मुराद सईद साहब, एमएनए हैं सवाब से, हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं मरकजी। उन्होंने एक बिल डाला था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ के हवाले से। अब इस पे भी आपने हमारे डॉक्टर साहब की राय सुनी है कि वो क्या समझते हैं। वो समझते हैं कि मिनिस्टर्स के लिए जायज है कि वो मियां साहब पे कोई जाती इल्जाम लगे तो जाके उसको डिफेंड करें। अब कॉन्सेप्ट नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम रीट्रैक हो रहे हैं। आई वुड वांट यू टू कम बैक टू द केस। मैं आमिर राजा साहब को इन्वॉल्व कर रहा था। राजा साहब, जो मैं पहले से सवाल कर रहा था, मैं अंडरस्टैंड, ये कयूम साहब कह रहे थे कि काफी सारी चीजें मुस्लिम लीग नून वालों ने दाखिल कर रखी हैं, लेकिन व्हाट इज मिसिंग इज, अभी तक जो हमें पता चल रहा है कि वो बैंक अकाउंट्स कौन से हैं जहां से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, वो कौन से बैंक में जाके ये जो जासिम साहब हैं उन्होंने वो पैसे लिए, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, किस तारीख को आपने फ्लैट्स जो हैं उसकी पेमेंट की, और कहां पे आपने पैसे रखे। ये जो कड़ियां हम कह रहे हैं, ये मिलानी पड़ेंगी इनको, और इसी प्रोसीडिंग के अंदर मिलानी पड़ेगी। बिल्कुल, आपकी इस बात पे आने से पहले सिर्फ एक लाइन, जो अली साहब ने भी कहा और कयूम साहब ने भी कहा कि जी हमारे सिस्टम्स में बहुत से फ्लॉज हैं। शायद इतने ज्यादा फ्लॉज हमारे सिस्टम में नहीं हैं जितने कि हमारी सोच में और हमारे एक नेशनल कैरेक्टर में, जिसमें झूठ एक हिस्सा ही बन गया, जिस कौम में झूठ एक नेशनल कैरेक्टर बना हुआ है, और हम एक छोटे से झूठ पे कैसे इतनी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द केस, इस केस में देखें जी, कड़ियां मिलती हैं ना, इट्स अ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, आपने 120 मिलियन कहां से लिया? दुबई से बेचा। दुबई से पहले जवाब के मुताबिक दुबई से आपने कहा कि जी वो पैसा हमने इनको दिया और इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, और उसी जवाब में उन्होंने कहा कि जी ये कहीं नहीं कहा कि इन्होंने लंदन के फ्लैट खरीदे। इन्होंने कहा जब 2000 में मियां साहब गए उधर और उन्होंने कहा, और 2006 में जब फैमिली सेटलमेंट हुई तो ये जो फ्लैट्स है उसमें आए। बट आज उन्होंने कहा कि जो बात सामने आ रही है कि ये कंपनी के नाम पे 93 में और 97 में थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो फिर मैं कहता हूं कि जो शायद इस प्रोसीडिंग में साबित नहीं हो सकती, कि 93 में, 97 में, 95 में ये निकोल और ये नेल्सन जोन्स, ये किसके नाम पे थी? Who was the beneficiary at that time? हमको 2006 2007 को नहीं देखना है, उस वक्त कौन उसका मालिक था। इनके जवाब ये में चीज एक अभी तक लाइन साबित ये नहीं हुई है, जो हसन हुसैन और मरियम का जो जवाब है उसमें ये है कि ये जो 112 मिलियन दिरहम है, ये कतरी खानदान के जो रियल स्टेट बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट किए गए, एंड नेल्सन नेस्कॉल ओन्ड बाय द कतरी खानदान एट दैट टाइम। ये मतलब ये चीज उसमें मौजूद है जवाब के। अच्छा, मैं जस्ट क्योंकि मैंने कहीं पढ़ी है। साहब, आपको कितना रूम नजर आ रहा है मजीद? क्योंकि जो राजा आमिर साहब आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये फोरम
انویسٹیگیشن کا فورم نہیں ہے. بڑا فورم ہے, لیگل معاملات طے کیے جاتے ہیں 184(3) کے تحت, بہت ساری جورسڈکشن ہے, لیکن یہ پروسیجر نہیں ہے ٹرائل کا. جب انویسٹیگیشن ہو کے ان کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ اس کو تھریش آؤٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ایویڈنس قانون کے مطابق ہے یا نہیں. کورٹ کے اندر بات ہوئی کمیشن کے حوالے سے, دوبارہ سے جماعت اسلامی کے وکیل نے یہ پوائنٹ ریز کیا. چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم خود اس کا فیصلہ کریں یا کمیشن بنائیں. ہم کس نتیجے پہنچتے ہیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم ابھی معاملات کو دیکھ رہے ہیں, ریپلائیز آ رہے ہیں, سوالات آ رہے ہیں, اور ان سوالات سے, ان جوابات سے مزید سوالات اور مزید چیزیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں. اس میں کہاں تک جائیں گے, میں نے بتایا نا, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ معاملات بہت زیادہ اس وقت کنفیوزنگ ہیں. کنفیوزنگ کیا ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی انہوں نے کی نہیں, جن کا کام انویسٹیگیشن نہیں ہے, سپریم کورٹ کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے. لیکن امپریشن جو گیدر کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم ماضی سے پریسیڈنٹس ان سے اگر لیں, حج سکینڈل تھا, NICL سکینڈل تھا, رینٹل پاور کیس کا سکینڈل تھا, سپریم کورٹ نے کوئی ججمنٹ نہیں دی تھی اس کے اوپر. وہ انکویزیٹوریل پروسیڈنگز کی گئیں, اور پھر اس کے بعد نیب کو اور دوسری اتھارٹیز تھی, ان کو کہا گیا کہ بھائی جی یہ کیس بنتا ہے اور آپ جائیں. اور تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ یہ اس کے بعد آپ نے رکھوانے کے لیے بلوں کو نہ لگا دیجئے گا, وہ نیب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کو نہ خدا کے لیے لگا دیجئے گا, ٹرسٹ نہیں ہے. شیخ رشید صاحب دیکھیں میری بات سنیں, شیخ رشید صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. شیخ رشید صاحب نے آج جو باتیں کہیں, اگر وہ کہیں کوئی اور حوالے سے چیف جسٹس صاحب کی پہلے آبزرویشنز موجود ہیں, اگر کوئی وکیل کرتا تو میرا خیال میں اس کو 1 منٹ سے زیادہ عدالت نہ سنتی. میرا خیال میں ان کو وکیل نہ ہونے کا لیوریج دے کر کے عدالت نے ان کی باتیں سنی ہیں. گو کہ ان کی باتوں کے اوپر جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بہت خوبصورت ایک کامنٹ کیا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ قانون کو روند کر کے انصاف کی دلیل بے وزن ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب یہ بہت بڑا اس کے اندر سارا آپ کا جو جورسپروڈنس ہے وہ آ جاتا ہے. تو معاملات ابھی علی صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل. علی صاحب آپ بھی لائر ہیں بائی پروفیشن, ہمیں ایز اے لے مین یا ایز جرنلسٹ جو آبزرو کر رہے ہیں ہم کورٹ کی پروسیڈنگز, سم ٹائمز یہ امپریشن ملتا ہے کہ کورٹ بہت یکسوئی سے, انہماک کے ساتھ, فوکس کے ساتھ پروسیڈنگز کنڈکٹ کر رہا ہے. آپ سے پہلے انہوں نے نقائص جو ہیں کہا نکالیے ان کے جوابات میں سے, اب ان سے جوابات لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو بھی موقع دیں کہ جی آئیے دوبارہ ریبٹل اس کا دے دیجئے. تو پروسیڈنگز جو ہیں ہماری نظر کے اندر بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں, جس کے اندر فلاز پن پوائنٹ ہو رہے ہیں. تو کمیشن کی گنجائش آپ کو نظر آتی؟ دیکھیں جو عدالت کا موڈ ہے پہلے دن سے, وہ تو یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی ریزلٹ تک جلد سے جلد پہنچا جائے. مجھے پہلا دن یاد ہے 1 نومبر تھا, شاید بالکل 1 نومبر تھا, اور آنریبل جج صاحبان نے یہ بات کی کہ پوری قوم جو ہے اس وقت عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے, پوری قوم ٹینشن کی صورتحال میں ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. اور مجھے یاد ہے یہ بات شاید کسی اور ادارے نے نہیں کیا, تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم یہ تو اس میں تو بے شمار پوائنٹس تو نہیں ہیں, کچھ 4-5 مین ایشوز ہیں جن کا ہمیں جواب چاہیے, وہ انشاءاللہ ہم نکالیں گے. تو وہ جو انہوں نے اتنی اس کو پیشنٹ ہیئرنگ دی ہے, شاید اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر تو کمیشن کے بغیر اس کا ریزلٹ آنریبل جج صاحبان اصلاح جو بینچ سے نکال سکتے ہیں, تو قوم بھی ایک سکھ کا سانس لے گی اور یہ معاملہ ایک طرف ہوگا. کیونکہ قوم ذرا, اور آپ دیکھتے ہیں نا, آپ اسٹریٹ میں بھی جائیں یا وکلاء حضرات سے بھی پوچھیں یا سیاستدانوں سے, سب ایک ہی بات کرتے ہیں, یار کمیشن کی جو ہماری ہسٹری ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے, تو کمیشن کی طرف ہر کوئی کا پورا امید نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں لارجر بینچ سے کوئی فیصلہ نکلتا ہے وہ بڑا ویلکم ہوگا اور سب کا اس پہ اعتماد ہوگا. ون لائنر دیکھیں, یہاں پہ اس وقت بڑی سینسٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت. اس میں عدالت کے حوالے سے جو عوام کا اعتماد ہے, عدالت نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس ادارے کا اعتماد عوام کی نظر کے اندر مجروح نہ ہو. اور یہاں پر ہماری سیاسی جماعتوں, دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آتا ہے پھر اس کو قبول کیا جائے, یہ نہ ہو کہ کل کو عدالت کو کنٹروورشل بنا دیا. لیکن ججز صاحبان خود ڈیو پروسیس کی بات کر رہے ہیں, آرٹیکل 10A کی بات کر رہے ہیں,
प्रूफ जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात हो रही है, तो क्या अदालत कल को क्या डिसाइड करेगी कि क्या हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? अगर हमने फैसला कर दिया तो राइट ऑफ अपील कहां जाएगा? आज ये भी अदालत के अंदर बात हो रही थी। तो काफी मेरा ख्याल है इसके अंदर उलझने या लच्छे मौजूद हैं जो अदालत ने आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सुलझाने हैं। मैं तमाम मेहमानों का, रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अली मोहम्मद खान साहब मेंबर कौमी असेंबली रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कयूम सिद्दीकी साहब और राजा आमिर साहब सीनियर तज्जियाकार, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।